बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। इस वीलॉग के शुरू के हिस्से में थोड़ा सा खबरें मेरे पास हैं, लेकिन पहले मैं कुछ तज्जिया आपके सामने रखना चाहता हूं और ये हालात हाज़रा पे है और इस बात को पाकिस्तान में सबको समझना पड़ेगा। जब तक नहीं समझेंगे पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान का सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। इमरान खान ने एक्चुअली जो बुनियादी चीज की है वो ये की है कि जितने भी पाकिस्तान के रवायती सियासतदान हैं, खासतौर पर शरीफ खानदान या जरदारी खानदान या नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी, उनको शर्म दिलाई है कि देखो जेल ऐसे भी काटी जाती है। आज नवाज शरीफ और जरदारी साहब जब अपने आप को देखते हैं तो उन्हें शर्म तो जरूर आती होगी कि वो एक दिन भी ऐसी जेल नहीं काट सकते जैसी जेल में इमरान खान साहब को रखा गया है। यानी ये तो कोठियों के अंदर रहते थे ना, इनकी तो मुलाकातें ही खत्म नहीं होती थी। दर्जनों के हिसाब से रोजाना मुलाकातें करते थे और जेल से मुतसल अलग जो पूरे एरियाज बने हुए होते हैं वीवीआईपी किस्म के, वहां पे ये रहते थे। दिन रात इनका अमला इनके पास रहता था, खिदमतगार इनके पास मौजूद रहते थे। हालांकि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने एक सख्त जेल काटी, लेकिन उनकी भी मुलाकातें नहीं रोकी गई, फैमिली के साथ उनकी मुलाकातें होती रही। ये पहली मर्तबा हो रहा है कि एक लीडर को उसकी फैमिली से मिलने नहीं दिया जाता, बच्चों से बात ही नहीं करने दी जाती, हर तरह की सहूलतें उससे छीन ली गई हैं, उसको तन्हाई के अंदर रख दिया जाता है, बाद औक़ात कई कई दिन के लिए उसको उसके सेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो इस किस्म का रवैया आज तक कभी भी किसी साबिक वजीर आजम के साथ या किसी लीडर के साथ हुआ नहीं है, जो इमरान खान साहब के साथ या उनके खानदान के साथ गुज़िश्ता 3 साल से हो रहा है। बहनों को गिरफ्तार करके बंद कर दिया, बीवी को गिरफ्तार करके बंद कर दिया। यानी बहुत बदतरीन हालात में भी याया खान ने उसकी बीवी को नहीं पकड़ा था, शेख मुजीब की। इसी तरह जो ज़ियाउल हक था उसने जुल्फिकार अली भुट्टो की बीवी और बेटी को नहीं पकड़ा था। इसी तरह परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की बीवी को गिरफ्तार नहीं किया था, लेकिन आज इमरान खान साहब की अहलिया को भी गिरफ्तार किया गया, उनकी बहनों को भी गिरफ्तार किया जाता है और बार बार गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन ये काम उल्टा हो रहा है, ये किसी को समझ नहीं आ रही। इस फौलादी आसाब वाले आदमी ने सबके आसाब शल कर दिए, ये आपको मानना पड़ेगा। हालात इस वक्त ये हैं कि एक एटमी मुल्क का आर्मी चीफ या उसका वजीर आजम जब भी तकरीर करता है वो सोशल मीडिया का रोना रोए बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकती। यानी एक एटमी मुल्क है, 7 लाख की फौज है, एक वजीर आजम है, 25 करोड़ का मुल्क है, और वो कोई एक तकरीर भी सोशल मीडिया पर तनकीद के बगैर मुकम्मल नहीं कर सकते। जिन एजेंसियों का दावा है कि उन्होंने सारी दुनिया को शिकस्त दी है, उन्हें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के आम नौजवानों ने चकरा कर रख दिया है। हालात ये पैदा हो गए हैं। इमरान खान अगर टूट जाता ना तो ये सारे लोग भी टूट जाते, ये पक्की बात है। क्योंकि इमरान खान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने टूटने नहीं दिया तो वो दूसरों के लिए भी हौसले का और सब्र का बाइस बन गया। इमरान खान एक जरिया बन गया जिससे लोग एनर्जी ले रहे हैं, क्योंकि वो खुद नहीं टूटा। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसे वर्कर पैदा क्यों नहीं होते जैसे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में पैदा हो गए। देखिए, जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत ने पीपल्स पार्टी को बहुत सारे ऐसे वर्कर दे दिए थे जो बड़े लंबे अरसे तक पीपल्स पार्टी के काम आए। क्योंकि भुट्टो टूटा नहीं ना, उसने कहा जी फांसी दे दो, ठीक है फांसी होगी उसकी। बेशक भुट्टो का माजी बहुत खराब होगा, लेकिन अल्टीमेटली भुट्टो ने फांसी कबूल की, डील नहीं की ज़ियाउल हक के साथ। तो जब भुट्टो को फांसी हो गई तो उसके बाद पीपल्स पार्टी को, क्योंकि वो डट गया था, बहुत सारे लीडर्स मिल गए, उनकी बुनियाद पर उन्होंने काफी लंबा चलाया, लेकिन जरदारियों ने आगे तबाह कर दिए वो लीडर्स, वो सारी पौधी उड़ा दी, वो सारी सियासत ही खत्म कर दी जो नजरियाती थी। अब इमरान खान डट गया है, ये काम जरदारी से भी नहीं हुआ और ये काम नवाज शरीफ से भी नहीं हुआ, लिहाजा इनके पास वर्कर पैदा ही नहीं हो पा रहे, इनके पास वर्कर्स बन ही नहीं पा रहे। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स इतने मजबूत हैं और उनकी मजबूती की वाहिद वजह इमरान खान साहब का है कि वो एक आनी आसाब का मालिक है, फौलादी आसाब वाला, और वो डटकर खड़ा हो गया। ये सिलसिला, मैं आपको एक बात बताऊं, बढ़ता जाएगा। लोग मुतनफर होते जाएंगे और मौके की तलाश में रहेंगे। जैसे लोगों को 8 फरवरी 2024 को एक मौका मिला था और इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को चारों शाने चित कर दिया था। देखिए, खेल भी वही पुराना है, खिलाड़ी और तमाशाई भी वही है, मैदान भी वही है, लेकिन इस मर्तबा मैदान में एक असली खिलाड़ी उतरा है, एक शेर का बच्चा, जिसने मैदान में खेल का पांसा ही पलट दिया है। बेईमानी और फ्रॉड से जीतने वालों का इमरान खान ने नकाब नोच दिया है। वो जीत नहीं रहा, वो जीत चुका है, बस उसकी जीत का ऐलान होना बाकी है। पूरा मैदान जानता है
ایک ایک تماشائی جانتا ہے, امپائر بھی جانتے ہیں, مخالف ٹیم بھی جانتی ہے, اور 25 کروڑ پاکستانی بھی جانتے ہیں کہ یہ جیت چکا ہے. اس کی جیت جو ہے وہ دیوار کے اوپر لکھی ہوئی ہے, جسے تم سارے مل کر بھی اب نہیں مٹا سکتے. اب سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ دل تھام کر اس کی جیت کے اعلان کا انتظار کر رہے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک آپ اس کی جیت کا اعلان نہیں کریں گے, یا جب تک اس کی جیت کا اعلان ہو نہیں جائے گا, آپ اس کھیل کو یا اس نظام کو آگے نہیں بڑھا سکتے. چاہے آپ اکانومی کو اوپر لے جائیں, نیچے لے جائیں, تباہ کر دیں, ٹھیک کر دیں, دہشت گردی زیادہ ہو جائے, کم ہو جائے, ملک کا کچھ بھی ہو جائے, یہ نظام نہیں چلنے والا جب تک کہ عمران خان صاحب کی جیت کی اناؤنسمنٹ نہیں ہو جاتی. چاہے ان کی پچھلی جیت کی اناؤنسمنٹ ہو, یا انہیں دوبارہ موقع دیا جائے کہ وہ ایک فیئر گیم کھیل کے جیت لے. اگر نہیں سمجھ آ رہی میری بات کی تو پھر جو مرضی کر کے دیکھ لیں. بریگیڈیئر ریٹائر جاوید اکرم صاحب ہیں, اور انہوں نے کوٹ لکھپت جیل سے ایک خط لکھا ہے. اس خط سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نظریاتی طور پہ کہاں کھڑی ہے. جاوید اکرم, ہائی سیکورٹی بیرک, کوٹ لکھپت جیل, لاہور. میرے عزیز دوستو, لندن پلان کے تحت فارم 47 کے ذریعے جس طرح ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا, اس سے ملک میں کبھی استحکام نہیں آ سکتا. پی ٹی آئی کا مینڈیٹ واپس کیا جائے تاکہ ملک کے مسائل اور بحرانوں کا خاتمہ کیا جائے. عوام میں بڑھتی ہوئی مایوسی انقلاب کا پیش خیمہ ہے. عمران خان کے ویژن اور بیانیے کی ملک بھر اور بیرون ملک بڑی واضح تائید سے موجودہ حکمرانوں کو لانے والوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ قوم جعلی حکومت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. عمران خان کا ساتھ دینے پر مجھے بے حد تشدد کا نشانہ بنایا گیا. کئی اداروں نے قید تنہائی میں رکھ کر مجبور کیا کہ پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دوں, لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ قدم نہ ڈگمگائے. میرا وزن تو بہت کم ہوا, لیکن میری روحانیت بہت مستحکم ہوئی. جیل میں 5 بیماریوں کے ساتھ خفیہ اداروں کے حکم پر علاج اور دوائیاں بھی بند ہیں. میرا ایمان اور ارادہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اتنا مضبوط ہے جتنا آسمان. مجھے فخر ہے کہ میں اور میرے ساتھی عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں. میرا اور میرے لیڈر کا ٹارگٹ جو ہے وہ امریکہ اور بیلجیم میں جائیدادیں بنانا نہیں ہے, بلکہ ریاست مدینہ ہمارا ٹارگٹ ہے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب عمران خان جیل سے باہر ہوگا. ہمارا رول ماڈل ریاست مدینہ ہوگا. اس دھرتی پر نیا پاکستان بنے گا. آپ کی دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کے کرم کا طالب, بریگیڈیئر ریٹائر جاوید اقبال. اب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کیسے ڈٹ کر کھڑے ہیں. تو ایکچولی تو یہ اغوا کرتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو جو ان کے لیے درد سر بن جاتے ہیں. قتل کے مقدمات ڈال دیے, یہ ڈال دیا, وہ ڈال دیا, ہر چیز کا مقدمہ میرے مغل کے اوپر ڈالا, لیکن اس نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہ وہ انرجی ہے جو عمران خان نے ان ساروں کو دی ہے, اور وہ ایک ایکٹیو پولیٹیکل ورکر ہے. ایسے لوگ اثاثہ ہوتے ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں ہو, کیونکہ پالیٹکس آگے جائے گی, جمہوریت آگے جائے گی, تبھی پاکستان آگے جائے گا. ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ یا بوٹ کے ساتھ یا ڈنڈے کے ساتھ تو ملک آگے نہیں چل سکتا. نواز شریف کہتے ہیں جی مجھے میرے والد کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا, انہیں بہت تکلیف ہے ان باتوں کی. تو آج کتنے ہی لوگ ہیں جن کو ان کی ماؤں کا, ان کے باپوں کا نماز جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں, میں عمران خان ہوں. ناظرین, ایک تصویر, صرف ایک تصویر نے کوہرام مچا دیا ہے. ایک تصویر سے ہر شے اڑ گئی ہے, سارے پروگرام بڑھ گئے, سارے منصوبے خاک میں مل گئے صرف ایک تصویر میں. اب آپ اندازہ کریں کہ جس آدمی کی ایک تصویر اس نظام پر اتنی بھاری پڑ رہی ہے وہ آدمی خود کیا ہوگا. یعنی عمران خان کبھی بھی شاید ایسے نہ ہوتے, یا کبھی بھی یہ بن نہ سکتے جو اس نظام کی لگاتار مخالفت نے انہیں بنا دیا ہے. یہی عمران خان میں اچھی طرح جانتا ہوں. جس وقت یہ وزیر اعظم پاکستان تھے اور کہیں نہ کہیں مفاہمت کرتے تھے چیزوں میں, تو اس وقت جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہوتے تھے تو کبھی بھی عمران خان صاحب اس لیول کے مقبول نہیں تھے. یعنی مقبولیت تو ہمیشہ سے ان کے پاس تھی, پبلک کو وہ پسند ہے ہمیشہ سے, وہ ایک ہیرو کی طرح جیے ہیں. لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایسا تو کبھی نہیں تھا. یعنی اب جو ہم نے دیکھا ہے کہ توبہ توبہ, یعنی اتنا پاکستانی کسی کو پسند کرتے ہو یا اس لیول پہ پاکستانی کسی شخص کو فالو کرتے ہو, یہ ہم نے کبھی سنا بھی نہیں تھا, سوچا بھی نہیں تھا, دیکھا بھی نہیں تھا. نظام خود حیران ہو گیا ہے. عمران خان کو چیلنج کرنے والے, اس سے لڑنے والے, اس کا مقابلہ کرنے کی خواہش رکھنے والے اب اس کے سائے سے بھی ڈرنے لگے ہیں, اس کی ایک تصویر سے خوفزدہ ہو گئے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت تھی, یہ خدشات موجود تھے
کہ اس سماعت کو لائیو نہیں دکھایا جائے گا. لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ پوری سماعت میں عمران خان صاحب کی باری نہیں آئی. سماعت ملتوی ہوگی غیر معینہ مدت تک کے لیے. جب دوبارہ سماعت ہوگی تو عمران خان صاحب دوبارہ سامنے آئیں گے. یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے اور بڑی اہم چیز ہے. تو اس میں کچھ سوالات بھی کھڑے ہو گئے ہیں. نمبر ایک، پورا نظام جو ہے وہ اس کے لیے کوشش کر رہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کی ویڈیو لنک کے اوپر حاضری ہوتی بھی ہے تو ایک تو وہ پی ٹی وی کے اوپر نہ چلے، اس کی لائیو ٹیلی کاسٹ نہ ہو، تو وہ تو روک دیا گیا. اس کے بعد دوسری جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ لائیو ٹیلی کاسٹ روکنے کے علاوہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دکھائی بھی نہ دے. کوئی کیمرے سے، کوئی موبائل سے، کسی اور چیز سے عمران خان صاحب کی ریکارڈنگ کر کے باہر نہ لے جائے. پھر جیسے ہی سماعت شروع ہوتی ہے تو ایک چھوٹی سی سکرین، لیپ ٹاپ نما، اس کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب نظر آ رہے ہیں اور اس سسٹم کے پیچھے ثاقب بشیر صاحب کھڑے ہیں، دیگر صحافی بھی وہاں پہ موجود ہیں. تو عمران خان صاحب کی وہ فوٹو کسی نے لی اور لینے کے بعد اس کو لیک کر دیا. پہلے نام آیا شوکت بسرا صاحب کا، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی میں نہیں ہوں، میں ہوتا تو ضرور بتا دیتا، یہ کوئی اور ہے. تو تب سے لے کر اب تک پورا نظام مل کر یا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو انتظامیہ ہے وہ اس شخص کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں جس نے اس تصویر کو وائرل کیا ہے. یہ ایک تصویر نے تہلکہ مچایا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ آج کی سماعت میں کیا تھا، ایک فوٹو. آج کی سماعت میں کیا بات چیت ہوئی، عمران خان کی فوٹو. آج کی سماعت کے بارے میں آپ کیا جاننا چاہتے ہیں، عمران خان کی فوٹو. یعنی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ آدمی اس نظام سے اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس کے بغیر نظام اب چل نہیں سکتا. عمران خان سسٹم کا وہ حصہ بن چکے ہیں یا سسٹم میں اس حد تک سرایت کر چکے ہیں کہ سسٹم کو ان کے بغیر چلانا، میں پہلے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، ممکن نہیں رہے گا. الٹیمیٹلی سب کو جا کر عمران خان سے بات کرنی پڑے گی. یہ میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا. آپ پبلک کو دیکھ لینا، سوشل میڈیا کے اوپر آپ جائیں، آپ ٹویٹر پہ چلے جائیں، ایکس پہ، آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، آپ فیس بک پہ چلے جائیں، آپ ٹک ٹاک پہ چلے جائیں، آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، کسی بھی ایک سوشل میڈیا کی اپلیکیشن پہ جائیں، آپ سکرول کرتے جائیں، آپ کو یہی شرٹ نظر آئے گی عمران خان کی. بلو شرٹ کے اندر بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب. آپ اس کو سکرول کرتے جائیں، عمران خان کی یہی تصویر آپ کو نظر آئے گی، آتی جائے گی. جب سے عمران خان صاحب آگے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھے اور وہاں دکھائی دیے ویڈیو لنک پہ، تب سے لے کر اب تک پورے سوشل میڈیا پہ اس فوٹو کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ ہے عمران خان کی طاقت اور یہ ہے وہ حقیقت جس سے سب آنکھیں بند کر رہے ہیں. تو بلی کو دیکھ کر اگر کبوتر آنکھیں بند کر بھی لے تو بلی اس سے غائب نہیں ہو جاتی. بلی کا خطرہ بدستور موجود رہتا ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو دیکھ کر ان کے مخالفین اگر آنکھیں بند کر لیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ ایک بہت بڑی سیاسی حقیقت اس ملک کی بن چکے ہیں. آج زمینی حقائق عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے. سپریم کورٹ کی یہ لائیو کوریج کیوں رکی، بڑا سوال ہے. یہ جو عدالت ہے اس کی کوریج تو لائیو ہوتی ہے، یہ رک کیوں گئی؟ اس پہ جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں خیبر پختونخوا نے، وہ اٹھے اور انہوں نے نشاندہی کی اور انہوں نے بتایا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ جناب محترم چیف جسٹس صاحب، اس کیس کی ہیئرنگ جو ہے وہ لائیو نہیں سنائی جا رہی. تو انہوں نے کہا دلائل ہو رہے ہیں، بیٹھ جائیں. انہوں نے کہا جی میں نوٹس میں لانا چاہتا ہوں صرف کہ یہ جو کیس ہے اس کی ہیئرنگ لائیو نہیں چل رہی. تو اس کے باوجود قاضی فائد عیسی صاحب نے انہیں بٹھا دیا. اب اچھا یہ ہوا کہ اس سماعت میں عمران خان صاحب کو بولنے کا موقع نہیں ملا. اب پاکستان تحریک انصاف یا دیگر وکلا یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کم سے کم یہ تو ایک بہانہ نہیں ہوگا سب کے پاس کہ جناب اس دن کی ہیئرنگ تھی، عمران خان صاحب بول کے چلے گئے، تو بعد میں ہم نے نوٹس لے لیا کہ جناب عمران خان صاحب کو آپ نے لائیو کیوں نہیں دکھایا یا سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ کو لائیو کیوں نہیں دکھایا. تو آج کی پروسیڈنگ لائیو نہیں دکھائی گئی، اس کے اوپر باقاعدہ ایکشن لیا جا سکتا ہے. اگلی جو پروسیڈنگ ہوگی اس میں عمران خان صاحب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس پہ بھی عدالت نے کہا کہ جی عمران خان صاحب لائیو دوبارہ بیٹھیں گے اور آن لائن شمولیت کریں گے اگلی سماعت پہ بھی. عمران خان اور تحریک انصاف ہی وہ آواز ہے جو عوام کی حقیقی جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں. عمران خان نے ہمیشہ قومی اتحاد، ادارہ جاتی ہم آہنگی اور سیاسی استحکام کی بات کی ہے اور وہ کسی قسم کی تقسیم، تفرقہ یا کمزوری کے حامی نہیں ہے.
ان تمام عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومتی بریفنگ میں شرکت نہیں کرنی. اب یہ شرکت نہیں کرنی، اس کا ریزن عمران خان ہے کہ جب عمران خان کو آپ مائنس کر دیتے ہیں تو پھر آپ ایکچولی پاکستان کو مائنس کر دیتے ہیں. دیکھیں، پاکستان کسی بھی شخص سے بہت بڑا ہے، کسی بھی شخصیت سے بہت بڑا ہے، لیکن اس وقت پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہے اس سوال کا جواب ہم سارے جانتے ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے. کیا سارا پاکستان جنرل عاصم منیر کے ساتھ کھڑا ہے؟ ہاں، لڑائی ہو جائے گی تو فوج کے ساتھ تو پاکستان کھڑا ہوگا، لیکن جنرل عاصم منیر کو سارا پاکستان نہیں ان کو سپورٹ کرتا بھائی. اسی طرح جو آپ کے شہباز شریف ہے، سارا پاکستان نہیں سپورٹ کرتا. نواز شریف ہے، سارا پاکستان نہیں سپورٹ کرتا. عمران خان اس وقت پاکستان کا واحد لیڈر ہے جسے سارا پاکستان سپورٹ کرتا ہے. پاکستان کے ایک ایک کونے میں اس کا چاہنے والا بیٹھا ہوا ہے، ایک ایک جگہ سے عمران خان صاحب کو سپورٹ ملتی ہے. اب معاملہ کل ملا کے یہ ہے کہ جو اصلی شیر ہے اسے جیل میں بند کیا ہوا ہے، اور باہر جو ہے وہ لگڑ بھگوں نے مل کے ایک غدر مچایا ہوا ہے ملک کے اندر. اینو پھڑ لو، اس کو مارو، اس کو کٹو، اس کے اکاؤنٹ بند کر دو، اس کو سزا دے دو، اس کو جناب غائب کر دو، لاپتہ کر دو، اس کے اوپر ٹارچر کرو، اس کا گھر توڑ دو، اس کو جو ہے وہ جبری طور پہ گمشدہ کر دو، یہ عورتیں ہیں ان کو بھی اٹھا کے تشدد کر دو. تو پاکستان میں لگڑ بھگوں نے ایک غدر مچایا ہوا ہے شیر کو جیل میں بند کرنے کے بعد. میں آپ کو سیریسلی کہتا ہوں، آج عمران خان کو باہر نکالیں، یہ سارا ظلم اور بربریت یہ اس طرح کر نہیں پائیں گے. عمران خان کی جو مقبولیت کا معراج بنا نا، جو مقبولیت بہت اوپر گئی، وہ 9 مئی کے بعد جب عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے نا، پھر وہ پیک پہ چلی گئی.